अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम, और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। ये बात याद रहे, इससे पहले भी बताई थी कि बाज़ मरतबा आप सवाल पूछते हैं लेकिन उसके ज़रिए से हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। यानी वो मसला उनका भी होता है लेकिन आप पूछ लेते हैं जिसके ज़रिए से बहुत से लोगों को नफ़ा होता है। तो ये ना समझें कि मैं अगर पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो उससे मेरा लाइल्म होना ज़ाहिर होगा कि मुझे पता नहीं। बहुत से लोगों को ये छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होती। तो आपके पूछने की वजह से हज़ारों लोगों को पता चल जाए, बहुत सआदत की बात है। जो गुफ्तगू चल रही थी सूरह हज के बारे में, उसमें आखिरी आयत ये थी उस रुकू की, लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़, कि एक मुद्दत तक उस जानवर से फ़ायदा भी उठाते हैं तुम, दूध भी इस्तेमाल करते हैं, सवारी भी करते हैं, फिर जब उसको हदी का बना लेते हैं, हदी का जानवर मतलब हरम में ले जाने के लिए, क़ुरबानी के लिए ले जा रहे हैं, तब फिर उसके दूध से और उससे फ़ायदा नहीं उठाते। सुम्मा महिल्लुहा, फिर उसका मकाम जो है वो बैत अतीक़ है। यहाँ पर भी वही लफ्ज़ जो इससे पहले आया, वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, बहुत पुराना मकान है इस वजह से, या आज़ाद है इस वजह से इसको बैत अतीक़ कहा गया। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, जी मेरा सबसे मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, वहाँ उम्रे के जाने के लिए जी कोई दम वाजिब वगैरह मेरे पे होगा कि मतलब कोई बाल टूट जाए या कुछ ऐसा हो, वहाँ दम देना पड़ेगा? और उससे पहले मैं गया था, मैं हज पे 2009 में, हाँ तो जो हाफिज साहब मुझे लेके गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे मैंने साफ वाज़ह बता दिया था मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है, मालूम नहीं, आपने मुझे बताना। जी उन्होंने वहां जाके हमें कुछ नहीं बताया। अब समझे उसकी चुगली की है या मैंने उनकी गिबत की है। मैंने उनको ये लफ्ज कहा है कि मुझे कोई चीज नहीं पता, कोई मालूम नहीं, मुझे आपने बताना है। जब वो हज के करने के बाद वापस आ रहे तो सबसे वो माफिया मांगने लग गए। अल्लाह। क्या कि ये बात मैंने जो वाज़ह की सही की गलत की? और मैंने वहां दम दिया किसी के कहने पे कि मुझसे कोई गलती ताई में से होगी। हम गलती करते हैं, जी जी पता नहीं चलता हम खताकार है। जी तो जी क्या इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात करना चाहता हूँ। उम्रे के लिए भी मैं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या ठीक करना है, चाहिए? इंशाल्लाह अगर मेरे बताते से हैं। कोई बाल टूट जाए, कुछ हो जाए, जी जी उसके मुतल्लिक यहाँ क्या होना मसला, मुझे प्लीज वाज़ह कर दी, मेहरबानी, ठीक शुक्रिया, है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पूछना है कि दुरूद तंजीना है जो जी ये कि लिखा हुआ भी है तो कि सुना भी है कि कोई मुसीबत हो या बीमारी हो तो मन्नत मान लेते हैं कि ठीक हो तो 1000 दफा पढ़ूंगी। हाँ हाँ एक तो एक दुरूद माई भी है वे, हाँ हाँ ज्यादातर पढ़ते हैं दुरूद तंजीना, कि ये ठीक है भाई? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं ये भी। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपके प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी आपने जिक्र किया था कि अगर कोई 50 तवाफ कर ले तो जी जी उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। काश कि ये बात मुझे 2 हफ्ते पहले पता चल जाती। मैं अभी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे से वापस आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने तवाफ़ किया आपने? नहीं, मैंने मतलब ज़्यादा तवाफ नहीं की, लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह 6 दफ़ा जाने का मौका मिला। तो अच्छा मुझे लगता है कि शायद हो भी गए हों या ना भी हुए हों, लेकिन अगर मुझे कंफर्म होती ये बात तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करती कि कर लेती। बहरहाल अल्लाह ताला चलो को इंशाल्लाह, करेगा। चलो नेक्स्ट अच्छा, टाइम मुझे पूरे कर ये लेंगे पूछ 50। जी इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका अच्छा दिया। अच्छा, ये पूछना था कि जब भी कोई उम्रे पे जा रहा होता है या हज पे जा रहा होता है तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि उसका बुलावा आता है तो जाता है। तो जी जी क्या इसमें क्या हकीकत है, ये भी बताइए।
اور دوسری بات یہ بتائیے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے واپس آؤ تو 40 دن تک جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ بھی بتائیے ذرا پلیز. اور ایک اور اہم بات آپ سے پوچھنی تھی کہ فرض کرو حج کے درمیان اگر طواف زیارہ میں تاخیر ہو جائے، یعنی جو 12 تاریخ کی مغرب ہے اس کے بعد ادا ہو، تو اس پہ حج کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ طواف زیارہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ کیا اس کا کوئی دم وغیرہ دینا پڑتا ہے؟ تو اگر کسی نے دم دے دیا ہو لیکن بہت بعد میں پتہ چلا ہو، یعنی 1-2 سال کے بعد پتہ چلا ہو، اور وہ دم انہوں نے وہاں جا کے کروایا ہو کسی سے، تو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ تو ذرا پلیز یہ ضرور بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میں نے اپنی بیماری کے بارے میں پوچھنا میں بہت عرصے سے بیمار ہوں، کافی علاج کرایا، روحانی بھی کرا رہی ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا تکلیف ہے؟ میرے کوئی نہ دماغ میں کوئی چیز بنتی ہے، کوئی اس طرح گوشت ٹائپ کی چیز بنتی ہے، پھر پیٹ میں آتی ہے، پھیلتی ہے، بہت مجھے تکلیف دیتی ہے، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کو یہ بار بار تکلیف ہوتی ہے یا کنٹینیو ہے، مسلسل ہے؟ مسلسل ہے. کب سے ہے یہ؟ مجھے 24-25 سال ہو گئے. اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ مصیبت میں پڑی ہوں. ہاں انشاءاللہ بتا دیں کوئی عمل، انشاءاللہ دیکھتے رہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب ایک میرا مکان ہے جس میں میں رہتی ہوں جی، تو وہ میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس پہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں، اس کی ویلیو کے حساب سے. ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ. چلیں السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی I do agree with what that brother has said just now. Yeah. There are not only one person like them. There are so many. So many. I mean, they take money from people. جی جی. They don't help them. And that's why I'm not going to take name. He has been put in jail with his son. Allah. They're not scared of Allah. They want to make money from the world. But what's going to happen in the end? Allah, بالکل. That's right. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. مزید ایک کال شامل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، پوچھنے میں بھی عجیب لگ رہا ہے. جی فرمائیے. ہمارے فرنٹ گارڈن اور بیک گارڈن میں پودے نکل آتے ہیں، خودرو پودے. اچھا. تو ان کو اگر نہ نکالیں، نہ صفائی کریں تو وہ تو جنگل بن جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. میری ایک دوست کہہ رہی تھی، فرینڈ کہہ رہی تھی، میری سہیلی، کہ وہ کھولتا وہ پانی ڈال دیتی ہے ان پر، تو وہ پھر ایک آدھا دن کے بعد یا وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں. یہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. جی جی. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب جی ایک بات پوچھنی ہے آپ کو. جی فرمائیے. جی قربانی جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دنے ہیں اودا کی حساب کتاب دسیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہاں دی اسی میں دنی ہونی نا 3 دتیاں میں ہر سال 3. اچھا ہر سال. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا ایک دنی ہے نا ہر سال انہاں دی تے ایک اپنی میں. ہاں ہاں ہاں. تے اودا کس طرح دینی چاہیے یا غریباں نوں دے دینی بکرا ہی؟ ٹھیک ہے بتاتے تے وہ آپ ہی پھر کر کے نا وانڈ دیندے پاکستان. جی جی. تے پیسے گھر نہیں بکرا لے دیندے انہاں نوں. ہوں. تے
ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਇਆ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਨਜ਼ੀਰਾ ਬੇਗਮ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ੀਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਦੂਏ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਦੀ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ میں دیکھا نہیں گا نہ انہوں نے نہ بکرا دیکھا تو خواب میں میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے خواب کا ذکر کیا، مسئلہ پوچھیے. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. ہاں جی، خواب تو میں نے جب پہلے قربانی دی تھی ادوں آیا نا. جی جی بتاتے ہیں. میں تین دے ہٹی نا قربانیاں، ہن چوتھا جی ماشاءاللہ ہونا نا، ہن چوتھی دینی ہے پھر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سے سوال آ چکے ہیں، ان کے جوابات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے آج بلکہ ہماری ایک بہن نے بھی اس مسئلے کو چھیڑا ہے. واقعتاً یہ ہو رہا ہے. ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ حج کے موقع پر جو حافظ صاحب کے ساتھ گئے تھے انہوں نے ان کو بتا دیا دیکھو مجھے حج کرنا نہیں آتا، آپ جو کچھ جہاں جہاں جو کرنا ہے مجھے بتائیں. لیکن وہ حافظ صاحب نے کوئی رہنمائی نہیں کی اور واپسی کے موقع پر سب حاجیوں سے معافی مانگ لی. اور ہماری بہن نے بتایا کہ لوگ لے کر جاتے ہیں اور حاجیوں کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی اور بغیر صحیح ارکان ادا کیے، بغیر وقت پر کام کیے وہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں. یعنی ان کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، دنیا کمانا ہوتا ہے، جبکہ دنیا فنا ہونے والی ہے. دیکھیے یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اکثر جگہ پر یہ ہو رہا ہے. صرف یو کے میں نہیں، یورپ میں نہیں، بلکہ ایشیا میں بھی، پاکستان، انڈیا، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح کا نظام ہے انہوں نے زیادہ تر اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کسی زمانے میں پہلے یہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ ساتھ میں کسی جاننے والے کو، کسی عالم کو ساتھ میں گائیڈ کے طور پر لے جاتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو رہا ہے. پہلی ذمہ داری تو خود حاجی کی ہے کہ وہ حج کو سیکھ کر جائے. دوسری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو ہر طریقے کا انتظام کر رہے ہیں. مالی اعتبار سے ان کو جب پورا ان کی ذمہ داری دی جاتی ہے، رہائش کی، قربانی کی، کھانے پینے کی، ٹرانسپورٹ کی، ہر چیز کی وہ ذمہ داری لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک ذمہ داری یہ بھی قبول کریں کہ ہم حاجیوں کو صحیح طور پر رہنمائی کریں گے یا کوئی ایسا شخص مقرر کریں گے جو ان کی ہر قدم پر رہنمائی کر سکے. آپ کا جو مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ بتایا انہوں نے کہ انہوں نے آخر میں وہ دم بھی دے دیا تھا. دیکھیے اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے دم واجب ہوا، پھر بھی آپ نے دم دے دیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو پتہ نہیں کہ نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا لیکن پھر بھی آپ نے سجدہ سہو کر لیا. تو خیر اگر آپ کے حج میں کوئی ایسی چیز آ گئی، غلطی ہو چکی ہوگی جس پر دم واجب تھا، تو آپ نے دم ادا کر لیا، آپ کا حج ادا ہو گیا. عمرے کا جو مسئلہ ہے، جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے میں کوئی ایک بات یاد رکھیں کہ جو دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو احرام کا باندھنا اور ایک طواف کا کرنا، اور دوسری دو چیزیں واجب جو ہیں وہ صفا مروہ کی سعی ہے اور بالوں کا کٹانا ہے. گویا دو چیزیں پہلی فرض ہیں اور یہ دو چیزیں واجب ہیں. نارملی عمرے میں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی صفا مروہ کی سعی کر لی، بال کٹانا چاہیے، اس سے پہلے ناخن کاٹ لیے، اس سے پہلے خوشبو لگا لی، اس سے پہلے ایسا بات کر لیا جس میں صابن خوشبو والا استعمال کر لیا. تو یہ غلطیاں نارملی ہوتی ہے جس سے دم واجب ہوتا ہے. باقی ایک دو بال کے ٹوٹ جانے سے یا وضو کرتے ہوئے آپ نے چہرے پر ہاتھ کو لگایا اور اس سے دو چار بال آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اس سے دم واجب نہیں ہوتا. اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کچھ صدقہ دے دیں، 10 ریال 20 ریال جو اللہ توفیق دے وہ صدقہ دے دیں، یہ کافی ہے. دم بڑی غلطیوں پر واجب ہوتا ہے. اور ویسے آپ کتابوں میں عمرے کے بارے میں سب پڑھ کر بھی جائیں. یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی مثالیں دے دی ہے.
ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سے سوال ایک میرا ہے جی کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں ظہر کی جی تو 4 سنت پڑھا، 4 فرض پڑھا، اس کے بعد 2 سنت پڑھا، اور اس کے بعد ہم قضاء عمری پڑھتے ہیں. بہت جی دن سے ہم پڑھ رہے ہیں جی تو 4 فرض اور پڑھا. تو آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ کسی سے بھی کہ فرض میں دعا مانگنی چاہیے. تو ظہر کے فرض میں کہ آخر میں بھی مانگ سکتے، وہ بھی تو فرض ہی ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ کون سے اس میں بھی مانگ سکتے ہیں، قضاء عمری کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، یا ظہر کے فرض میں مانگ سکتے ہیں؟ کون سا بھی ہے صحیح رہے گا میرے لیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. ٹھیک ہے. اچھا. السلام علیکم. دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ درود تنجینا کو کوئی مصیبت کے موقع پر 1000 مرتبہ پڑھنے کی منت مانے، درود ماہی کو 1000 مرتبہ پڑھنے کی منت مانے. دیکھیے ایسی عبادتیں جس عبادتوں کا کوئی مثال فرض یا واجب ہے، ایسی عبادتوں کی منت مانی جا سکتی ہے. مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اس کی آپ منت مان سکتے ہیں. جو عبادتیں مقصودہ نہیں، جیسے وضو کرنا، یہ کوئی فرض، یہ ایسی عبادت نہیں جو مقصود ہو. یہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو کوئی شخص وضو کرنے کی منت مانے، یہ منت نہیں ہوگی. درود شریف ویسے پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے. جہاں تک آپ نے درود ماہی کا ذکر کیا ہے، درود ماہی نہ پڑھیں، درود تنجینا پڑھ سکتی ہیں آپ. درود تنجینا کو آپ پڑھتی رہیں، زیادہ پڑھیں، اس سے ثواب ہے، لیکن اس کی منت نہیں مانی جا سکتی. ٹھیک ہے، منت مانیں گے آپ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، اس کی منت مانیں گے آپ. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا میری امی کے بارے میں. وہ بیمار ہیں اور آج پہ نہیں جا سکتی ہیں، تو ان کی طرف سے ہم آج کروانا چاہتے ہیں، اور جس کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے خود آج نہیں کیا ہوا، تو کیا ان کی طرف سے آج ہو جائے گا امی کی طرف سے اگر ہم ان کو بھیجیں تو؟ امی کو جو بیماری ہے وہ کیسی ہے؟ ابھی مستقبل میں اچھا ہونے کی امید ہے؟ وہ ان کے کڈنی فیل ہو گئے ہیں، وہ ڈائلسس پہ ہیں بہت لمبے عرصے سے. اچھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. تو جن کو ہم بیچیں گے انہوں نے پہلے نہیں کیا ہوا آج، اور ان پہ مطلب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آج کے لیے جا سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام بہت علیکم. شکریہ آپ کا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب خیریت سے؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے جوابات کا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. پروردگار آپ کو صحت تندرستی اور کے ساتھ آپ کی عمر دراز کرے. آمین آمین. اور ہمیں جو آپ سکھاتے ہیں الحمدللہ اس پہ ہم عمل کر سکیں. آمین. یہ حج کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں پہلے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کر سکے، کیونکہ اتنا کوئی ساتھ ہوگا تو بچھڑ جاتا ہے. جی ہم نے دیکھا کہ ساتھ کوئی رہ سکتا ہی نہیں ہے، میاں بیوی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، تو بڑی مشکل ہوتی ہے. اسی لیے ہر چیز سیکھ کے جانی چاہیے، پوری خود پوری کوشش کرے انسان کہ وہ سیکھے خود بیٹھ کر. ابھی دیکھیں، ابھی حج کو بہت عرصہ ہے، جو میرے بہن بھائی بچے بوڑھے جوان جانا چاہتے ہیں ابھی سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی پریکٹس کرتے رہا کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں آئے گا. صحیح ہے، آپ نے بالکل کہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب، میرا آج نماز کے بارے میں ایک سوال ہے. میں صبح آج تھوڑا لیٹ اٹھی ہوں نا، تو میں نے جب نماز کمپلیٹ کیا تو صبح کے 6:18 تھے، تو طلوع آفتاب 6:25 پہ تھا نا، تو کیا یہ نماز قضا ہوگی یا ہو جاتی ہے اس طرح؟ تو آپ نے جب نماز کمپلیٹ کی ہے سب 6:18 تھی؟ 6:18 تھے، اور سن رائز 6:25 پہ تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. جزاک اللہ.
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. زکوٰۃ کے بارے میں. کچھ سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے مگر پیسوں کی بھی ضرورت ہے. جو سونا ہے اس کے بارے میں پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا وہ ضرورت ہے اس میں یوز کریں؟ یہ کنفیوژن ہے. اور دوسرا کسی نے بتایا کہ جو تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے مصیبتیں آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی شاید اس کے لیے یہ ہو رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ پلیز مجھے بتائیں. یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت کیا اس سونے کو خرچ کرنے سے پوری ہو جائے گی؟ بیٹی کی شادی کے لیے ہے تو مطلب وہ نقد نہیں ہے. اچھا نقد نہیں ہے تو وہ سونے کو آپ خرچ کریں گے تو پوری ہو جائے گی. میرے پاس فائنینشیلی میں اسٹرگل ہو رہی ہوں. جو سونا ہے میرے پاس وہ میں سوچتی ہوں کہ یہ بیچ کر یہ استعمال کروں مگر میری کچھ سالوں کی زکوٰۃ بھی باقی ہے تو کیا پہلے میں زکوٰۃ ادا کروں یا یہ یوز کر سکتی ہوں؟ یہ میرے کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. یہ آپ بتا رہے تھے دم کے متعلق تو میرے سے پہلے بھی کسی نے بولا تھا کہ آپ سے پوچھ کے دوں کہ ان کے کان خراب ہے نا تو وہ بیچارے نہیں سن سکتے, وہ مشین سے بھی نہیں سن سکتے. اچھا وہ بولتے تھے کہ وہ گئے ہیں حج پہ تو کسی نے جو جس گروپ کے ساتھ کیا نا ایک عورت نے بولا کہ انہوں نے قربانی کاٹ دیا تو آرام اتار دیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد فون آیا ان کا ہی جو گروپ والے تھے کسی بچے نے فون ان کی فیملی تھی تو کہتے ہیں انہوں نے فون کیا کہ ہم ابھی قربانی کر چکے ہیں ابھی آپ آرام اتاریں. کہتے ہیں میں پھر جن کے ساتھ گئی ہوئی تھی نا وہ دو لوگ تھے لے کے جو ادھر سے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو. کہتے ہیں ایک کو میں نے وہ ہیلی فیکس کا تھا تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میرا بھائی یہ میرے سے پیسے لے لے کیونکہ جو دم ہوتا ہے وہ دے دینا کیونکہ ان گروپ والوں نے سب نے اتاری ہیں میں نے بھی اتار دیا لیکن میں یہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ اس میں دم آ گیا ہے تو یہ میرا دے دینا. تو میں نے اس کو جتنے اس نے پیسے بولا تھا کہ ادھر جانور اتنے کا ملتا ہے آپا تو کہتے ہیں میں نے اس سے 10 پاؤنڈ زیادہ دیے تھے. میں نے کہا میرا بھائی یہ لے کے تو دے دے. وہ ابھی میں نے آپ کا سنا ہے تو میں نے کہا وہ آج کتنے دن سے مجھے بول رہے تھے. میں نے ان کو بولا کہ مفتی اشفاق صاحب آئیں گے تو میں ان سے بات کر کے پھر آپ کو آپا بتاؤں گی. میں جب مفتی صاحب فون بند کروں نا پھر بتاؤں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہ میں نے بھی آگے پاس کرنا ہے کہ میرے سے غلطی نہ ہو جائے. آپ پروگرام دیکھتی رہیں آپ کا نمبر آئے گا جب جی انشاءاللہ آپ کا نمبر آئے گا اس وقت آپ کا. ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں. ابھی ایک اور سیگمنٹ باقی ہے انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں بھی آپ کے سوال و جواب لیے جائیں گے اور یہ پروگرام 8:30 بجے تک جاری رہتا ہے. اور ابھی جو سوالات چل رہے تھے انشاءاللہ پھر اس کا جوابات بریک کے بعد دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.